Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के एक बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मज़हब इस्लाम में आखिर इख्तलाफात शुरू कब और कैसे हुए, तो हम आज उनसे ये जानना चाहेंगे कि अहमदी जमात में या अहमदियत में इख्तलाफात कब और कैसे शुरू हुए, क्योंकि माना ये जाता है कि ये ज़्यादा पुराना तो फिरका है नहीं। बहरहाल जो भी जानकारी देना चाहें मोहतरम तारिक चौहान साहब वो दें, और फिर हम अपने सवाल भी उनसे कर सकते हैं। तो वेलकम प्लीज़ एंड शुक्रिया। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। तो जैसा कि आपने अभी बयान किया कि इस्लाम में भी इख्तलाफात का आगाज़ हुआ था, एक वक्त था बहुत सैकड़ों साल पहले जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी। और उसके मुतल्लिक रवायात जो हैं वो बहुत सारी ज़यीफ़ रवायात हैं। बहुत सारी ऐसी रवायात हैं जो सारे नहीं मानते, क्योंकि बहुत अरसा गुज़र चुका है और डॉक्यूमेंटेशन का भी उस तरीके से नहीं था इंतज़ाम। लेकिन जहाँ तक जमात अहमदिया का तल्लक है, ये अभी 100-150 साल पुरानी बात है। और उस वक़्त इशाअत भी आम थी, और बहुत सारे लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने ख़ुद वो बातें कलम बंद की जो अपनी आँखों से देखी। तो इस लिहाज से जमात अहमदिया की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है और काबिल एतबार है। बाकी वो फ़रीक जिनमें इख्तलाफ हुआ था, उनका बयान करने का तरीक़ अलग-अलग है। लेकिन अब जबकि इतना अरसा गुज़र चुका है, हम जान सकते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन ने जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़दशात का इज़हार किया था, उनमें कितनी सच्चाई थी। क्योंकि ये अब ये जानना बड़ा आसान है कि क्योंकि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो इसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। और सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम जो इमाम आखिरुज़्ज़मान थे, चुनांचे ये 1904-1905 की बात है कि उनको ऐसे इल्हामात होने शुरू हो गए, जिससे पता चल रहा था कि उनकी अब वक्त करीब है अल्लाह ताला से मिलने का, उनके विसाल का। जैसा कि एक चांदी का कटोरा उनको दिखाया गया जिसमें 3 घूंट पानी था, यानी जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अब 3 साल ही रह गए हैं मेरी ज़िंदगी के। तो चुनांचे 1905 में उन्होंने एक रिसाला अल-वसीयत के नाम से लिखा, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला के जो वादे थे उनसे किए गए जो आइंदा पूरे होने थे उनका भी ज़िक्र किया, और ये भी ज़िक्र किया कि आइंदा जमात को किस तरीके से चलाया जाए ताकि फ़साद का ख़तरा ना हो और आसान से काम चल सके। अगरचे खुदा के नबी की तो यही ख्वाहिश होती है कि फ़साद का तरीक़ ना हो, और वो अपनी तरफ से वो सारी कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं फ़साद फिर भी होता है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने जैसे रिसाला अल-वसीयत के शुरू में ही लिखा कि अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ था उन्हें कि तेरी अजल करीब आ गई है, तेरी निस्बत खुदा की मियाद मुकर्ररा थोड़ी रह गई है। तो फिर उन्होंने इसमें एक पूरा निज़ाम का नक्शा बनाया है। अगर उस पर अमल किया जाता तो कोई किसी किस्म का फ़साद नहीं था होना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इंसान चूँकि नफ्स परस्ती इंसान में है और उसको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात जो हैं, चुनांचे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अंजुमन अहमदिया का भी क़याम किया कि जो नज़्म व नस्क चलाएगी, और जिसके 14 मेंबर्स थे जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद चुने, जिसके सदर हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब थे, सेक्रेटरी हज़रत मौलवी मोहम्मद अली साहब थे, और कानूनी मशीर हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन साहब थे, और कायम मुकाम सेक्रेटरी हज़रत सदरुद्दीन साहब से, जो
تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ہیڈ۔ اسی رسالہ الوصیت میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا۔ یعنی اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرما دیا صاف کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جانشین یہ انجمن ہوگی جو باہمی مشورہ سے نظام چلائے گی، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں صرف مختصر طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے الوصیت رسالہ میں جو 1905 میں لکھا گیا تھا، روحانی خزائن جلد 20 میں آپ پڑھ سکتے ہیں اسے، اس میں انہوں نے کیا نظام بتایا تھا کہ آئندہ کس طرح کا نظام ہوگا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ یعنی وہ جس دوسری قدرت کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس کے میں بعض اور وجود بھی ہوں گے، وہ قدرت آسمان سے نازل ہوگی۔ یعنی کوئی کمیٹی اس کو نہیں بنائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے طور پر وہ نازل ہوگی، جیسے آگے بات اور کھل جاتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اب دیکھیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے، کسی ایک شخص کو نہیں کہا گیا، کیونکہ ایک شخص جو انجمن احمدیہ کا صدر ہوگا وہ تو انہوں نے انتظامی طور پر اس کو مقرر کر دیا مرکزی طور پر۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جہاں جہاں لوگوں کی جماعتیں ہیں وہاں پہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک کرتے ہیں، وہ مطلب ڈیموکریٹیکلی وہ کسی ایک شخص کو جس کے اوپر سب کا اتفاق رائے ہو، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جیسے مرزائی خلیفے بیعت لیتے ہیں، میں مرزا طاہر کے نام پر بیعت کرتا ہوں، میں مرزا ناصر کے نام پر بیعت کرتا ہوں، انہوں نے کہا میرے نام پر بیعت لیں۔ اور یہ انہوں نے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ تم اس مقصد کی پیروی ورک کرو، یعنی توحید کو قائم کرنے کا جو مقصد ہے اس کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ جب یہ چھوٹی سی عبارت ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی منشا کے مطابق جو انجمن کا صدر ہوگا وہ انتظامی ڈھانچے کا سربراہ ہوگا، یعنی تمام جماعت کا، اور اس کے نیچے یہ دوسرے جو ممبران ہیں 13 ممبران وہ کام کریں گے اور جماعت کا نظام سنبھالیں گے۔ یعنی یہ جو انجمن کا صدر ہوگا اور انتظامی ڈھانچے کا سربراہ ہوگا، یہ کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوگا، صرف انتظامی طور پر وہ ہوگا سربراہ، کیونکہ اصل روحانی پیشوا تو رسول اکرم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد ان کے غلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام آخر الزمان ہیں، وہ روحانی پیشوا ہوں گے، اور ان کی تعلیم موجود ہے، ان کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا، لیکن انتظامی ڈھانچے کا سربراہ انہوں نے مقرر کر دیا، وہ انجمن ان کی جانشین ہے، اور ظاہر ہے کہ جو انجمن کا صدر ہوگا وہی مرکزی طور پر سربراہ ہوگا، اور اس کے علاوہ مختلف جماعتیں جہاں جہاں موجود ہوں گی۔ پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ والا جو نظام ہے یہ کب تک چلے گا، یعنی آپ نے فرما دیا کہ جب تک کوئی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا نہیں ہوتا
اس وقت تک آپ سب مل کر کام کریں اس نظام کے تحت. تو جب ظاہر ہے کہ وہ ایسا شخص مبعوث ہو جائے گا تو وہ روحانی پیشوا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا. تو اس پروگرام جو پورا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا، اس میں ساری چیز واضح ہے. اس میں کوئی خلیفہ خلوفہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی بنے گا یا کوئی مرزا خاندان کی کوئی خلافتی گدی بنائی جائے گی. تو اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صاف طور پر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا کیا منشا تھا. جی میں نے یہ اوریجنل اقتباس رسالہ الوصیت یہاں لگا بھی دیا ہے، اور جو میں نے بات بیان کی ہے وہ ہر کوئی دیکھ بھی سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کی ہے. چنانچہ اس کے مطابق لوگوں نے مقامی طور پر بھی کرنے تھے منتخب لوگ باہمی مشورہ سے، یعنی جمہوریت کو فروغ دیا گیا اس میں. اور پھر مرکزی طور پر بھی انجمن احمدیہ انہوں نے خود قائم کی، اس کے ممبر انہوں نے خود اکٹھے کیے، منتخب کیے، اور ان کا صدر پھر حکیم نور الدین صاحب کو بنا دیا. چنانچہ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بین ہی اسی سسٹم کے تحت یہ جو انجمن تھی انہوں نے حضرت حکیم نور الدین صاحب کو، جو ویسے ہی صدر بھی تھے صدر انجمن احمدیہ کے، ان کو انہوں نے اپنا سربراہ منتخب کر دیا، یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جانشین کے طور پر. اور خلیفہ کا مطلب ہی جانشین ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو لوگوں نے کچھ نے خلیفۃ المسیح بھی کہنا شروع کر دیا، یعنی مسیح کا جانشین. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسری قدرت نہیں تھے. نہ انہوں نے حکیم نور الدین صاحب نے کبھی کہا، نہ انہوں نے یہ کہا میں خلافت علی منہاج نبوت پہ فائز ہوں، کیونکہ وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تو اللہ تعالیٰ الہام سے کرتا ہے. جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ تھے، جو سلسلہ مجددین ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا. تو حکیم نور الدین صاحب کو تو لوگوں نے منتخب کیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں تھے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اس نے ہونا تھا جس کے متعلق حضرت مرزا صاحب نے فرما دیا تھا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. اور یہ میں بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے. اچھا، جب یہ حکیم نور الدین صاحب کا انتخاب ہو گیا اور متفقہ طور پر ہو گیا، تو اس کے بعد تقریباً 1908 سے لے کر 1914 تک جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہوئی، اس کے دوران بہت کچھ ہوا. اس میں دو فریق بن گئے. اس میں ایک تو مرزا محمود صاحب کا فریق تھا، جو چاہتے تھے کہ یہ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا جانشین ہوگا اس کو روحانی پیشوا کا درجہ بھی دیا جائے اور اس کو مطلق العنان بنا دیا جائے، کیونکہ اگر وہ روحانی پیشوا کا اس کو درجہ دیا جائے گا تو وہ پھر اس کے حکم کو بھی چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ بالکل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف تھے، اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کا جو گروہ تھا وہ اس چیز کے بالکل مخالف تھا. کیونکہ اور وہ اپنی بات میں حق بجانے بھی تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو کسی خلافت کا کچھ کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں لیکن جو مرزا محمود صاحب تھے اور ان کے نانا جان میر نواب صاحب، جو ایک گدی نشین فیملی سے ان کا تعلق تھا اور ان کے پروگرام کچھ اور تھے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ سوچا ہوا تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مرزا خاندان کی گدی بنانی ہے، جس کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا حضرت حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں ہی. اور حضرت حکیم نور الدین صاحب تو ایک بہت ہی نیک انسان تھے، ذاتی طور پر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کسی میں، وہ دیندار انسان تھے. سب کچھ انہوں نے اپنا لٹا دیا جماعت کی خاطر، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ سب پہ بڑا اعتبار کرتے تھے، لیکن اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور مرزا محمود صاحب چونکہ ابھی نوجوان ہی تھے، لیکن ان کی تربیت کرنے والے ان کے نانا
میر ناصر نواب صاحب. اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ میر ناصر نواب صاحب جو تھے ان کو تو ویسے پہلے یہ پسند ہی نہیں آیا تھا کہ حکیم نور الدین کو بنایا جائے، جیسا کہ ان کا ایک بیان ہے جو یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خلافت تو حق تھا اہل بیت کا اور بھیرا کے ایک نائی کو دے دی گئی. لیکن بہرحال چونکہ مرزا محمود صاحب اس وقت ابھی چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے وہ برداشت تو کر لیا. لیکن وہ جو 6 سال تھے 1908 سے 1914 تک، ان میں پھر انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، مختلف جماعتوں میں مختلف بہانوں سے انہوں نے جو مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب جو بعد میں جماعت احمدیہ لاہور جنہوں نے بنائی، وہ ان باتوں کو دیکھتے تھے اور وہ کسی طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ ان کی یہ جو کاروائیاں ہیں ان کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بہرحال ان کا اس طریقے سے بس نہیں چلا. انہوں نے بھی مختلف دورے کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی، اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن ان کی سنی نہیں گئی کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے نانا جان کی جو پالیسی تھی نا وہ بڑی کامیاب رہی اس لحاظ سے، کیونکہ وہ خلافت کر کے اور حضرت ابو بکر کی مثال دے کے، خلافت راشدہ کی مثال دے کے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. حالانکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی خلافتی گدی ہوگی، بلکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی. اور بس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو دائمی روحانی خلافت ہے، اور کہیں مرزا خاندان کی گدی کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں چھپائی گئیں عام لوگوں سے جو اتنا علم نہیں رکھتے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اور میر ناصر نواب صاحب ان کے نانا نے مل کے اس عام جانشینی کو خلافت علی منہاج نبوت کا چولا پہنا دیا، اور لوگوں کو آج تک اس سلسلے میں گمراہ کیا جا رہا ہے. جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہوئی 1914 میں اور انتخاب ہونا تھا خلافت کا، تو اس وقت مولوی محمد علی صاحب اور مرزا محمود صاحب کے درمیان جو مکالمہ جات ہوئے وہ لکھے گئے ہیں. جو تاریخ احمدیت ہے جماعت احمدیہ قادیان والوں کی، انہوں نے بھی لکھے ہیں، اور جماعت احمدیہ لاہور والوں نے بھی اس کے متعلق بہت بکس لکھی ہیں. لیکن اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، کیونکہ بہرحال یہاں پہ تو نہیں اس کا میں پورا خلاصہ بتا سکتا آپ کو. لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان میں یہ اختلاف تھا جو 1910 میں شروع ہوا تھا، جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک تشہیز الاذان جو ان کا رسالہ تھا جس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے خود، اس میں ایک مضمون لکھا جس میں یہ ثابت کیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو نہیں مانتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو مولوی محمد علی صاحب کا جو تھا پوائنٹ آف ویو کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، تو آپ خام خواہ سارے مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور باقاعدہ 2 دھڑے بن گئے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ مولوی محمد علی صاحب کہتے تھے میں مرزا محمود کی. بہرحال یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ جو سال گزرے تھے 6 سال، اس کے دوران کافی چالاکی سے اپنے آپ کو بہت پاپولر کیا. وہ نوجوانوں کی کلاس بھی لیتے تھے، حالانکہ خود بھی نوجوان تھے، 22-23 سال کی عمر کے تھے. اور پھر انہوں نے تشہیز الاذان بھی لکھا، رسالہ نکالا، الفجر رسالہ نکالا، اور دعوت علی الخیر فنڈ نکالا، انصار اللہ کی تنظیم بنائی جس میں ان کے سارے اپنی گرگے تھے اور ڈنڈا بردار گنڈے تھے سارے اس میں. تو مقاصد تو انہوں نے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نور میں انتخاب ہونا تھا، تو بہت سارے لوگ تھے جس میں مرزا محمود صاحب کے انصار اللہ کے بندے بھی تھے، لڑکے تھے وہ جو عام طور پہ تعلیم الاسلام کالج کے لڑکے تھے، اور وہی لفنڈر مشٹنڈے. اور وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ان کو باقاعدہ تیار کیا تھا. تو مسجد نور میں ان کا بہت بڑا شور تھا، اور سارا وقت وہ یہی کہتے تھے کہ مرزا محمود صاحب ہماری بیعت لیں، مرزا محمود صاحب ہماری بیعت لیں. تو مولوی محمد علی صاحب اور یہ بھی تھے موجود وہاں پہ. تو مولوی محمد علی صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی،
تو ان کے پیچھے یعقوب عرفانی جو ڈنڈا بردار تھے مرزا محمود صاحب کی فوج کے، اور مولوی روشن دین صاحب جو ان کی انصار اللہ کے سیکرٹری تھے، انہوں نے پھر میر ناصر نواب صاحب کی یہ خواہش کہ وہ مرزا محمود صاحب کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اس کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1910 میں جب حکیم نور الدین صاحب گھوڑے سے گرے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ جب گھوڑے سے گرنے کے بعد ان کی کافی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن پھر جب سنبھل گئی تو انہوں نے کہا کسی کو کہ شکر ہے وہ سنبھل گئے ہیں، کیونکہ مرزا محمود ابھی چھوٹا ہے، تو اچھا ہے کہ اس کو چند سال اور مل جائیں، تو اس کے بعد پھر اس کی خلافت کا پھر ہوگا۔ تو یعنی ان کے دل میں پہلے سے یہ تھا کہ وہ مرزا محمود صاحب کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور مرزا محمود صاحب بھی خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ اور یہ باتیں کوئی الزام نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہ وہ حقائق پیش کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ جو مرزا محمود صاحب تھے وہ خلافت کس لیے چاہتے تھے، کیونکہ وہ طاقت چاہتے تھے انجمن کے اوپر سارا، کیونکہ انجمن کے پاس نظام تھا، ان کے پاس سارا بجٹ تھا، اور ان کی ایک طرح کی حکومت تھی نظام کے اوپر۔ تو وہ مرزا محمود صاحب یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کو روحانی پیشوا کا منصب اگر مل جائے تو پھر اس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ یہ کوشش کرتے رہے حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں ہی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے۔ اور جو مولوی محمد علی صاحب ہے، جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگوں میں اتنا پاپولر نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مولوی محمد علی صاحب اور یہ جو تھے خواجہ کمال الدین اور مولوی صدر الدین جو بعد میں جماعت احمدیہ لاہور میں گئے، ان کی پھر بہت زیادہ لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ وہاں سے پھر واپس لاہور چلے گئے، اور حکیم مرزا محمود صاحب کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اور مرزا محمود صاحب کی دیکھیں، میں ان کی آپ کو نیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ باتیں میں نے یہ مولانا دوست محمد شاہد کی تاریخ احمدیت سے لی ہیں، جلد 3 اور 4 میں سے، جس نے پڑھنا وہ پڑھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ مرزا محمود صاحب نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا۔ مرزا محمود صاحب نے بننے کے بعد فوراً انہوں نے تمام جماعتوں میں، کیونکہ یہ جو سب کچھ بیان کیا ہے میں نے، یہ تو قادیان میں ہو رہا تھا نا، باقی جماعتوں کو تو کچھ نہیں تھا پتہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جو خلافت ورشن ہے اس کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے پھر لوگوں میں جگہ جگہ جماعتوں میں پھر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، اور پھر تاکہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو جو مولوی محمد علی صاحب کا ورشن تھا وہ نہ سنایا جائے، بلکہ مرزا محمود صاحب کا ورشن سنایا جائے، اور لوگوں کو اس لحاظ سے قائل کیا جائے، اور مرزا محمود صاحب کی حمایت میں پھر وہ سارے لوگ تیار ہو جائیں۔ ایسا ہوا بھی۔ اور دیکھیں، جب 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مرزا محمود صاحب نے یہ مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور اس میں مختلف پیشگوئیوں کے حوالے سے بات کی، اور اس میں ایک پیشگوئی یہ بھی تھی کہ ایک لڑکے کا وعدہ تھا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، تو مخالفین کہتے تھے وہ لڑکا کدھر گیا، تو مرزا محمود صاحب نے اس کا یہ جواب لکھا کہ وہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے دلائل بھی دیے 1908 میں۔ جی یہ دیکھیں، یہ ایک اقتباس میں نے یہاں لگا دیا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، انوار العلوم جلد اول، اس میں وہ لکھتے ہیں، پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا، خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اس طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ مضمون لکھا، اور اس وقت حکیم نور الدین صاحب بھی تھے، وہ خلیفہ بن چکے تھے، اور دوسرے احباب بھی تھے،
تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب مصر موعود وہ بیٹا تو آپ خود ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی مرزا محمود صاحب کو نہیں پتہ چلا تو کسی اور شخص نے نہیں کہا، کیونکہ ساری جماعت یہ جانتی تھی کہ وہ بیٹا ان کے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ آئندہ کبھی پیدا ہونا ہے. تو 1908 میں تمام لوگوں کا اس کے اوپر اجماع تھا، تمام جماعت احمدیہ کا، کہ یہ جو لڑکے کی جو وعدہ دیا گیا تھا مرزا غلام محمد علیہ السلام کو، وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب نے خود یہ مضمون لکھا. اچھا، پھر 1914 میں جب مرزا محمود صاحب نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تو آپ دیکھیں ان کی بدنیتی دیکھیں کہ یعنی 6 سال کے اندر کیا ہو گیا کہ 1914 میں انہوں نے اپنی پہلی مجلس شورا منعقد کی، اور اس میں مختلف ساری ہندوستان کی مختلف ملکوں سے، شہروں سے اور مختلف جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، نمائندے آئے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے سامنے ایک مضمون پڑھوایا پیر منظور احمد صاحب سے، کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مرزا محمود صاحب ہی وہی مسلم موعود ہے جس کا مرزا غلام محمد علیہ السلام سے وعدہ، الہامی طور پر وعدہ دیا گیا تھا. یعنی 6 سال کے اندر، جبکہ مرزا محمود صاحب نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا کیا، لیکن انہوں نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اس وقت مختلف ملکوں سے، شہروں سے لوگ آئے ہیں، مختلف جماعتوں سے، تو اس وقت یہ پروپیگنڈا سے بھرا ہوا مضمون پڑھا جائے تاکہ لوگوں کو ان کے دلوں میں پہلے یہ خیال آ جائے کہ مرزا محمود صاحب ہی وہ مسلم موعود ہیں. اور مرزا محمود صاحب اس مجلس میں خود بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات، یہ جو ہے تاریخ احمدیت، مولانا دوست محمد شاہد صاحب کی اپنی، اس میں اس چیز کا ذکر ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے حوالہ بھی لگا دیا ہے، تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 140 کہ 141. اور اس میں یہ ساری بات بتائی گئی ہے کہ میر قاسم علی صاحب نے پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون جو بعد میں تشہیز الاذان مئی 1914 میں بھی شائع ہو گیا، سنایا، جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ہی مسلم موعود ہے. اس کے بعد حضرت امیر المومنین بیت دعا میں دعا کرنے کے لیے تشریف لائے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کے سامنے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جب مرزا محمود صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ ان کو خدا نے ان کو بتایا کہ تم ہی پسر موعود ہو، تو خام خواہ ایک مضمون پڑھا کے سامنے سنایا جا رہا ہے سب لوگوں کو، صرف ان پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاہوری جماعت والے جو مرزا محمود صاحب کو بدنیت کہتے تھے، وہ باقی بدنیت تھے، اور وہ اپنی ہی خلافت کروانا چاہتے، ڈکٹیٹرشپ کروانا چاہتے تھے. یہ دیکھیں جو اقتباسات ہیں میں نے مرزا محمود صاحب کی اپنی تحریرات سے ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ مرزا محمود صاحب ایک ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے، اور یہ کہ وہ سیاہ و سفید کے مالک ہوں، اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں کرے، اور کسی کو یہ مجال نہ ہو کہ وہ کوئی ان کی بات کو رد کرے. تو وہ اس لیے وہ انجمن احمدیہ کو برداشت ہی نہیں تھے کر سکتے کہ یہ 14 لوگ اس میں ہوں اور وہ آپس میں ان کا مشورہ ہو، اور ان کا جو صدر ہے وہ نظام کا سربراہ ہو، تو میری کون سنے گا. مرزا محمود صاحب کو یہ پرابلم تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اپنے نانا کے ساتھ مل کے، کیونکہ اصل خیالات تو نانا جان کے تھے، جو کیونکہ مرزا محمود صاحب تو ابھی نوجوان ہی تھے، تو ساری تربیت ان کی تھی کہ اس طریقے سے پھر انہوں نے یہ بنایا کہ ایک پوری ایک گدی بنے جس میں کسی کی مجال نہ ہو. تو یہ دیکھیں اس میں کیا فرما رہے ہیں مرزا محمود صاحب، خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں، سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے، اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے. جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں. یہ ہے مرزا محمود صاحب کی خلافت اور ڈکٹیٹرشپ. اور
مرزا محمود صاحب جو تھے وہ اپنی خلافت کو مسولینی اور ہٹلر کے انداز میں چلانا چاہتے تھے، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس نہیں کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر اور مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں پر عمل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر آمادہ تیار نہ ہو اس کو عبرتناک سزا دیں۔ یعنی یہ خیالات تھے ان کے، مرزا محمود صاحب کے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی خلافت کو نہیں مانتا وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ یعنی ان کی، حالانکہ نہ ان کو خدا نے بنایا ہے، نہ ان کا کوئی ایسا دعویٰ تھا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خلافت کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے بغیر تو مطلب انسان کا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کے خیالات تھے، اور یہی بات مولوی محمد علی صاحب نے کہی تھی اس وقت جب وہ مرزا محمود کو بنانے سے انکار کرتے تھے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں اس وقت یہ خلافت کا یہی حال ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی آپ کسی کو، آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ کوئی بات ان کے متعلق کہہ سکیں، کیونکہ انہوں نے خلیفہ کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے عملی طور پہ۔ اب دیکھیں یہ مرزائی خلیفوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے ساتھ ہی اکثر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق جن کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا مطیع رہوں، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر فرض نہیں، کیونکہ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں۔ لیکن مرزا محمود صاحب کہتے ہیں کہ جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ تھا ان کا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اور اسلام کی تعلیم سے ایک ذرے برابر بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مرزائی کلٹ ہے جو انہوں نے خود ہی بنایا ہے، اپنی تعلیم مرزا بشیر الدین محمود کی تعلیم کے اوپر یہ قائم ہے۔ اس کا مسیح آخر الزمان حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ تعلق نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور فراڈ جو مرزا محمود صاحب نے کیا جس سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ پیش گوئی مسلم موعود کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور 30 سال تک متواتر پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ہوں تو میں ہی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق، لیکن چونکہ یہ کسی معمور کے متعلق نہیں اس لیے مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جہاں تک میں نے پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے اس کی تمام باتیں میرے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں جھوٹ کی حد ہوتی ہے کہ 1944 میں دعویٰ بھی کر دیا مسلم موعود کا، پھر کہا آج میں نے پہلی دفعہ پیش کوئی مسلم موعود منگوا کر دیکھی کہ میں اس میں پڑھوں اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں کہ کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے وہ کیا خدا کا بنایا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک فراڈ شخص تھا جس کے جھوٹ عیاں ہیں، اور اس کی گواہ تاریخ احمدیت ہے، آپ اس میں پڑھیں دیکھیں۔ خواجہ کمال الدین صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں، آپ اعلان کر دیں، ہم آپ کو مان لیں گے۔ اگر نہیں ایسا بات تو اپنے مریدوں کو کہیں روکیں، وہ آپ کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں۔ تو یہ مرزا محمود صاحب کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہ تو میں یہ اعلان کروں گا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کو روکوں گا۔ دیکھیں ایک بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی شریف آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جب ایک ایسی پیش گوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا علم ہی نہیں دیا گیا تو آپ کیوں نہیں روکتے؟ بلکہ ان سے آپ ناراض ہوں کہ تم لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک چیز نہیں کھولی تو تم خام خواہ پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ لیکن وہ پروپیگنڈا تو مرزا محمود صاحب کی اپنی مرضی کی وجہ سے تھا، تو اس لیے یہ سارا ہو رہا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا محمود صاحب جو تھے ان کو ذاتی شہرت اور ذاتی لالچ اور ذاتی
اقتدار کا ان کو شوق تھا۔ پھر ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ مولوی محمد علی صاحب جو تھے وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، اور اس کا جھوٹ، اس یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اس طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مولوی محمد علی صاحب تو جا کے انہوں نے مجلس اشاعت اسلام بنائی، لاہور میں سیٹل ہو گئے، تو انہوں نے تو کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ خلیفہ بننے کی ان کو خواہش تھی۔ اس لیے یہ بھی ان کا ایک جھوٹ پروپیگنڈا تھا کہ مولوی محمد علی صاحب خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر۔ کافی معلومات آپ نے دے دی اور کافی اس میں سے پہلے سے بھی ہمارے پاس ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ بھئی وہ تو کسی بھی طرح کے نبی یعنی کہ ذلی بروزی کیسے بھی نبی کو ماننے کو تیار ہے ہی نہیں۔ لے دے کے ایک احمدی جماعت بنتی ہے جس نے کہ نبوت کنٹینیو کی ہوئی ہے، اور جو کہ مرزا صاحب کو بنا رہے ہیں کہ بھائی وہ نبی ہیں، بتاتے تو ہیں پر پریکٹیکلی بھی ایسی کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے کہ مرزا صاحب کے بعد ان کے یہاں کسی نبی کے آنے کا تصور ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے گئی، اور اس حساب سے تو میرے خیال سے 3 4 سیشن 10 سیشن کریں گے تو بھی کم پڑ جائیں گے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا سوال بتا دیجئے کہ سناتن دھرم کیا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہوں گے، چلیے ان سے پوچھ لیں گے۔ آپ کیونکہ احمدی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے اور وہ بستر پر کرب و الم کی حالت میں پڑا رہے، چاہے وہ زخمی ہو جائے، چاہے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو، چاہے کچھ ہو، اور 2 4 10 20 12 15 سال اس کے بستر پہ گزرے اور بڑی مشکلات میں گزرے، تب جا کے اس کا دم نکلے، یا یہ کہ ایک موت کا ٹائم ایسا ہے کہ بس طبیعت ذرا سی خراب ہوئی یا کچھ ہارٹ وغیرہ کا چکر ہوا اور 1 2 منٹ میں روح پرواز کر گئی، ایسی موت میں سے کون سی موت کو بہتر مانتی ہے احمدیت؟ اور اس میں مذہبی ٹیچنگز ان لوگوں کی کیا ہے کہ ایک آدمی وہ بہت اچھا مانا جائے گا جس کی آسانی سے ڈیتھ ہو گئی 2 4 منٹ میں، یا یہ کہ 10 20 سال 15 سال کسی بستر میں پڑا رہنا پڑا اور تڑپتا رہا اور جب جا کے انتقال ہوا؟ تو ایسی موت کو آپ لوگ کیا مانتے ہیں، کیا عقیدہ ہے یا کیا ٹیچنگس ہیں آپ کی، بس یہ بتا دیں، شکریہ۔ جی، اس کا دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک عام انسان، کسی کی فوری جلدی موت ہو جاتی ہے، کسی کی دیر سے ہوتی ہے، تو بہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو اور اس کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے اسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر سوئی بھی ایک مومن کو چبھتی ہے تو اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی جلدی فوت ہو جائے یا دیر سے فوت ہو جائے، عام طور پہ اس سے کسی کی نیکی یا برائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہم اس کو سمجھ سکتے۔ لیکن مرزا محمود صاحب کے متعلق ایک اور بات ہے، کیونکہ مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس جھوٹے دعویٰ کے پاداش میں 1954 میں ان کی شارک کٹ گئی، ان کی شارک پر حملہ ہوا اور وہ صاحب فراش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا اور وہ پھر اٹھ نہیں سکے، اور بہت ہی دردناک، جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کس طریقے سے ان کی ہوئی، اور بیان کرنے والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اپنا ہی نجاست اپنے منہ پہ مان لیتے تھے اور بڑی مشکل سے ان کو روکا جاتا تھا، باندھ کے ان کو ڈالا جاتا تھا، اور بڑی تکلیف سے ان کی موت ہوئی، اور بدبو اتنی آتی تھی کہ وہ قریب نہیں جاتا تھا، اور خوشبوئیں لگا لگا کے ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ان کی بڑی عبرتناک موت ہوئی، اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ 1964 میں میری عمر 9 سال تھی، میں مرزا محمود صاحب کی زیارت کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے ایک لاش کی طرح، تو لوگ بس اس کے قریب سے گزرتے جا رہے ہیں، سب کو کہتا ہے نہ قریب جانا ہے، نہ بات کرنی، نہ کچھ کہنا ہے، تو لوگ پیسے بھی رکھتے جا رہے تھے ان کی چارپائی پہ، تو ساتھ ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ تو یہ میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ ان کی یہ حالت تھی۔
تو اب جیسے مرزائی کہتے ہیں کہ جی سب کو دکھ تکلیف ہوتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن مرزا محمود صاحب کا معاملہ الگ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مرزا محمود صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے کہ میری موت حسین موت ہوگی اور ایک حسین وقت میں ہوگی، اور اس کے بالکل برخلاف ہوا کہ ان کی موت حسین وقت میں نہیں ہوئی، بلکہ وہ بہت ہی ذلت اور رسوائی کی موت انہوں نے کاٹی، اور ایک وقت جو ایسا کاٹا ذلت و رسوائی کا کہ جو ان کا دماغ بھی الٹ گیا اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب ان کے وہ مرے بھی تو بہت ان کی تکلیف دہ حالت تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دکھایا گیا لوگوں کو، یہ شخص ایک جھوٹا شخص تھا جس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو مسلم موت بنایا گیا ہے، اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو حسین موت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ وعدہ خدا کی طرف سے ہوتا تو ضرور پورا ہوتا، لیکن یہ وعدہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، اس لیے مرزا محمود صاحب کی ایک عبرتناک موت ہوئی۔ اور فالج کو جو بیماری ہے اس کو تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دکھ کی مار کہا ہے، اور جبکہ جو تھا آتھم کے ساتھ جب ان کا ہوا تھا تو یہی ہوتا ہے، ڈوئی کے ساتھ ان کا جب مقابلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کو فالج ہوا، تو انہوں نے اس کو دکھ کی مار کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ جھوٹے کے اوپر آتی ہے۔ عام لوگ کسی کو فالج ہو جائے تو وہ ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کا فرستادہ کہتا ہے جھوٹے طور پر اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے، اور وہ پھر دنیا دیکھتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی دعویٰ میں کتنا سچا تھا۔ اور پھر یہاں پہ ایک گردش کر رہا ہے اقتباس کہ مرزا محمود صاحب کو قواریوں کا بھی بڑا شوق تھا، اور انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ 1900 سال سے قواریاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے جب یہ مسلم موت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت ان کا یہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ قواریاں پھر آتی ہیں اور میرے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتی ہیں اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو مرزا محمود صاحب کو قواریوں کا بہت پہلے سے شوق تھا، اور اسی لیے وہ فرانس میں وہ عالمی عدالت انصاف کے جج ظفر اللہ خان کی مدد سے ننگی عورتوں کو بھی دیکھنے گئے تھے، اور خطبے میں بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ انہوں نے ننگی عورتوں کو دیکھا، اور یہ سوال بھی پوچھا کہ چودھری صاحب کیا یہ ننگی ہیں؟ تو جی انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ننگی تو نہیں ہے، کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ ننگی نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی مرزا محمود صاحب کا شوق پورا ہوا، اور قواریوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کا انہوں نے خواب میں اپنے دیکھ لیا، تو انہوں نے اپنے سارے شوق پورا کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ نے یہ بیان اپنے انداز میں بہت اچھے سے کیا۔ بہرحال آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی، رہنمائی فرمائی، شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔